बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर काजी अफज़ालुल हक सिद्दीकी है और मैं हस्बे मामूल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका मेज़बान हूँ और गुजर खान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, मैं हर रोज़ या हर दूसरे चौथे दिन एक नए मौजू के साथ हाज़िर होता हूँ। चंद वीडियो कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी वालिदैन के लिए कुछ नई बातें। वो वीडियो माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने देखी है और उम्मीद है आपने भी सुनी होगी। अब ज़रूरत इस बात की थी कि बच्चों के लिए भी एक वीडियो बनाई जाए कि बच्चे वालिदैन के साथ क्या सलूक करें। ये वीडियो इन बच्चों के नाम है जो इस मोबाइल के दौर में भी अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज से 30-35 साल कबल जब कि मैं गाँव में रहता था, अगर हम गली में जा रहे होते और सामने से गाँव का कोई बुज़ुर्ग आ रहा होता तो हम इनका बेहद एहतराम करते थे, बल्कि सामना करने से कतराते थे। बाज़ का हम अपना रास्ता बदल लेते थे कि मुमकिन है बाबा जी किसी बात पर नाराज़ हो जाएं। बड़ों का एहतराम था, उनकी बात सुनी जाती थी। बाबा जी अगर घूर कर भी देख लेते तो हमारी जान पर बन जाती। फिर वक़्त ने पलटा खाया, चंद दहाइयाँ गुजरी। अब फ़र्क ये हो गया है कि गली में बच्चे रास्ता नहीं बदलते, बल्कि बाबा जी रास्ता बदल लेते हैं। तो इसी बैकग्राउंड में आज की वीडियो में नई नस्ल को कुछ बताने जा रहा हूँ, बल्कि याद दहानी कराने जा रहा हूँ। पहले हमारे पास कुछ कहने सुनने को बेशुमार वक्त होता था। वक्त में बड़ी बरकत थी, बल्कि वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता था और एक एक दिन में काम के अंबार कर लिए जाते थे। वक्त बदला, ज़माने ने तरक्की की, मोबाइल आया, अब वक्त की कमी हो गई। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं रहा। वक्त में बेबरकती हो गई है, कोई माने ना माने। वक्त अपनी हैसियत खो बैठा है। कई लोगों का रोज़गार नेट से वाबस्ता हुआ, अच्छी बात है, मगर कई बच्चे रास्ता भटक गए और भूल भलियों में खो गए। वक्त की बर्बादी इनका मुकद्दर ठहरा। तो आज का मौजू बच्चे अपने वालिदैन के लिए क्या करें, इस पर मैं बात करने की जसारत कर रहा हूँ। खुदावंद करीम ने अपनी शुक्रगुजारी के साथ साथ वालिदैन की शुक्रगुजारी की ताकीद फरमाई है। कुरान पाक की आयत का तर्जमा है, हमने वसीयत की है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप के शुक्रगुजार रहो। लिहाजा वालिदैन के शुक्रगुजार रहिए। मोहसिन की शुक्रगुजारी और एहसानमंदी शराफत का अवलीन तकाज़ा है। हम वालिदैन ही की निगरानी में पलते बढ़ते हैं और बालग होते हैं। वो गैर मामूली कुर्बानी, जानफशानी और शफ़क़त से हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। इसका तकाज़ा है हमारा सीना इनकी अक़ीदत व एहसानमंदी और मोहब्बत व अज़मत से सरशार हो और हमारे दिल का रेशा रेशा इनका शुक्रगुजार हो। हज़रत अबू हमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? अरशाद फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत हैं और माँ बाप ही दोज़ख हैं। मतलब ये हुआ कि उनके साथ नेक सलूक करके तुम जन्नत के मुस्तहिक़ होगे और इनके हकूक़ को पामाल करके जहन्नम का ईंधन बनोगे। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, मैं आपके हाथ हिजरत और जिहाद के लिए बैत करता हूँ और खुदा से इसका अजर चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं या कोई एक ज़िंदा है? इसने कहा, जी हाँ, खुदा का शुक्र है, दोनों ज़िंदा है। आपने फरमाया, तो क्या तुम वाकई अल्लाह से हिजरत और जिहाद का बदला चाहते हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं खुदा से अजर चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जाओ अपने माँ बाप की खिदमत में रह कर इनके साथ नेक सलूक करो। नंबर 2, माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और इनकी मर्ज़ी और मजाज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना कहिए जो इनको नागवार हो। नंबर 2, माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और इनकी मर्ज़ी और मजाज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना कहिए जो इनको नागवार हो, बिलखसूस बुढ़ापे में, जबकि इनका मजाज जो होता है वो कुछ चिड़चिड़ा सा हो जाता है और वालिदैन कुछ ऐसे तकाज़े और मुतालबे करने लगते हैं जो तवक्को के ख़िलाफ़ होते हैं। इस वक्त आप इनकी हर बात को खुशी खुशी बर्दाश्त कीजिए और उनसे उकता कर कोई ऐसी बात हरगिज़ ना कहिए जो इनको नागवार हो। कुरान करीम की आयत का तर्जमा है, अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो तुम उनको उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़कियाँ दो। दरअसल बुढ़ापे की उम्र में बात की बर्दाश्त नहीं रहती, इसलिए ज़रा सी बात उन्हें महसूस होने लगती है। लिहाजा अपने कौल फेल से माँ बाप को नाराज़ होने का मौका ना दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खुदा की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में है और खुदा की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। यानी कोई खुदा को खुश रखना चाहे तो अपने वालिद को खुश रखे। लिहाजा मेरे अजीज़ों, दिलो जान से माँ बाप की खिदमत करो
اگر خدا نے اس بات کا موقع آپ کو دیا ہے تو۔ دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلح رحمی کرے۔ فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا خدا کے رسول کون آدمی؟ فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو جہاد جیسی عبادت پر بھی ترجیح دی، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے خداوند کریم اسے ایک مقبول حج کا ثواب بخشتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، یعنی رحمت و محبت کی نظر سے نظر ڈالے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی خدا تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے ابو سے پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے، اور ان کے عظیم احسانات کو مد نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے پورے کریں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوں یا آپ پر گراں گزر رہے ہوں، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا، لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے تحقیق فرمائی تو بوڑھے آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، تو میں نے کبھی اس کو اپنی چیزیں لینے سے نہ روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و اطاعت کی نسبتاً زیادہ اقدار بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے ترجمہ، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیفی سے جنا اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی مدت 23 سال ہے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے خدا کے رسول، میرے نیک سلوک کا سبب جو ہے وہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیری ماں۔ جب اس نے پھر کہا کہ پھر کون، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ اس سے ماں باپ کی اہمیت اور شرک کے گناہ کبیرہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ والدین کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، بس وہ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملنے کی بہت خواہش تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو۔ فریضہ حج ادا کرنے کی بھی بہت خواہش تھی، مگر والدہ کی زندگی میں یہ خواہش ان کی خدمت کی وجہ سے پوری نہ کی۔ والدین کے اگر آپ کے والدین نے کوئی کسی سے وعدے کیے، کسی سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے اور انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو ان چیزوں کو پورا کیجیے۔ کوئی نظر مانی ہو، کوئی قرضہ رہ گیا ہو، کوئی ماں باپ کے دوستوں، ماں کی سہیلیوں کا بھی احترام کیجیے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان کو اپنے مشوروں میں
اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، اور اگر بدقسمتی سے زندگی میں کوئی ماں باپ کا نافرمان رہا ہو تو اب تو وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، اب اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی دعا کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اپنی رحمت سے اسے نیک لوگوں میں لکھ۔ اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں، کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا پارسی ہو، کسی کا مذہب یہ نہیں کہتا کہ والدین کی عزت نہ کرو۔ مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث میں واضح احکامات والدین کے بارے میں موجود ہیں، لہذا والدین کی عزت اور قدر و منزلت کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک مثلا والدہ یا والد ناراض ہیں تو اس ناراضگی کو ختم کریں، جا کر معافی مانگ لیں اور ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، یقین کریں وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ ان کی دعائیں لیں، زندہ ہیں تو دعائیں لیں، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو دعائیں دیں، یہی قانون فطرت ہے۔ صبح شام ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ان کی دعائیں لے کر جائیں، یقین کریں آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ رات کو آپ چند منٹ کے لیے ہی صحیح ان کے پاؤں دبائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے حال وال پوچھیں، بس ان کے دل سے نکلی کوئی ایک دعا آپ کی دین اور دنیا سنوار دے گی۔ آج آپ والدین کی خدمت کریں گے تو کل آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کریں گے، کیونکہ بچے ماحول سے اثر لیتے ہیں۔ آج ماں باپ کے علاوہ اپنے چچا، تایا، دادا، دادی، نانا، نانی، خالہ، پھوپھو سب کو عزت دیں اور ان کی دعائیں دیں۔ آپ جس کی عزت کریں گے آپ کے بچے بھی اس کی عزت کریں گے۔ اگر آپ کسی بھی رشتہ دار کی عزت نہیں کریں گے تو لامحالہ آپ کے بچے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رشتے کی عزت نہیں کریں گے، لہٰذا یہ گناہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ بزرگوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک بیٹا والد صاحب کو جو کہ بوڑھے تھے لے کر پارک میں گیا، والد نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بچے نے کہا چڑیا ہے۔ چند منٹ بعد والد نے دوبارہ پوچھا تو بچے نے کہا ایک بار بتا تو دیا ہے کہ ابا جی وہ چڑیا ہے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد والد نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اب بیٹے کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا 2 بار تو بتا چکا ہوں، اب تیسری بار بتانے کی کیا تک ہے؟ تو والد صاحب بولے بیٹا جی جب تم چھوٹے تھے کوئی 2.5-3 سال کے تو میں تمہیں اس پارک میں لایا تھا، تم نے 60 مرتبہ پوچھا تھا، لیکن میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا۔ بیٹا صاحب یقیناً کافی شرمندہ ہوئے ہوں گے۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، حالانکہ عام خیال یہ ہے کہ جب کفر پھیلے گا۔ پھر کسی موقع پر پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ جواب ملا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، اور اگر صرف ماں زندہ ہوتی تو میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کر لبیک لبیک کہتا ہوا حاضر خدمت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، میں نے انہیں بخش دیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ سے تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ جواب ملا جی ہاں والدہ زندہ ہیں۔ آپ والدہ کے پاس گئے اور پوچھا بچے سے کوئی ناراضگی ہے؟ والدہ کہنے لگی بہت نیک بچہ ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مگر بولتا ہے تو سخت لہجے میں بولتا ہے، زبان کی شدت نے دل دکھا دیا، اس وجہ سے بیٹے سے کلمہ توحید نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ معاف کر دیں ورنہ آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ماں کیسے معاف نہ کرتی؟ ماں نے معاف کر دیا اور بیٹے سے کلمہ ادا ہو گیا۔ فوت ہوئیں تو آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اور فرمایا لوگوں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس کی نماز، روزہ، حج مقبول نہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بچوں، امید ہے آپ میرے آج کے موٹیویشنل لیکچر کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جو جوان بچے بچیاں والدین یا کسی ایک سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں تو وہ اس ناراضگی کو فوراً مٹانے کی چارہ جوئی کریں گے۔ آپ معافی مانگ لیں، ناراض والد یا والدہ کے قدموں میں بیٹھ جائیں، آپ کی عزت اور وقار میں خدا کی قسم کمی نہیں آئے گی بلکہ عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، اور والدین آپ سے اس طرح ناراضگی کو مٹا دیں گے جیسے وہ تو ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ آج راج معالجہ سے ہٹ کر ویڈیو اس لیے بنائی کہ میں کم از کم 8-10 بچوں اور جوانوں کو جانتا ہوں جو والدین سے ناراض ہیں، بس اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار تھیں،
ایک دن وہ والدہ کو دوائی دے رہے تھے، میں بھی اتفاقاً وہاں موجود تھا۔ جب میرے دوست ڈاکٹر صاحب والدہ کو دوائی دے چکے تو 5 منٹ بعد والدہ نے کہا کوئی اور دوائی دو، آرام نہیں آیا۔ انہوں نے دوسری دوا دے دی۔ میں وہاں کافی دیر بیٹھا یہ نوٹ کرتا رہا۔ والدہ ہر 5 منٹ بعد کہتی بیٹا کوئی آرام نہیں آیا، کوئی اور دوائی دے دو۔ تو وہ دوائیوں پہ دوائیاں ڈاکٹر صاحب دیے جا رہے تھے۔ بعد میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ دوائی دینے کے بعد تو آدمی تھوڑا سا انتظار کرتا ہے۔ کہنے لگے نہیں، والدہ کا دل رکھنے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، میں وہ جب دوائی مانگتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں۔ اور یہ صرف آج نہیں بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے۔ میرے بہت سے دوست اور بھائی والدین کی خدمت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ خداوند کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ خداوند کریم ہمارے والدین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو دنیا و جہان میں راحت نصیب فرمائے۔ میرے بہت سے دوست اور بھائی والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اس بات سے انکار نہیں ہے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ خداوند کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دیں اور خداوند کریم ہمارے والدین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ان کے دکھ تکالیف بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا دیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ ہر روز بلا ناغہ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ بیمار والدین کے لیے میں مفت مشورہ دینے کو تیار ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد بیماری اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے، بالخصوص ایسے دوستوں کی طرف ضرور بھیجیں گے جو والدین سے ناراض ہیں، ان کو میری یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا۔ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔